चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, किड्स मदरी चैनल का बहुत प्यारा मालूमाती प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम का नाम है जी, हमारे प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम। और कुरान टाइम प्रोग्राम में हम कुरानी मालूमात हासिल करते हैं अपने मुख्तलिफ सेगमेंट्स के ज़रिए। बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं इंशाअल्लाह करीम। बच्चे भी तैयारी करके आए हैं, आपको कुछ बयान करेंगे। बयान नुज़ूल सेगमेंट होगा जिसमें आयत का शान नुज़ूल हम सुनेंगे। शान मोहम्मद सेगमेंट होगा जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की जाएगी। मैसेज ऑफ कुरान भी होंगे, कुरानी पैगामात भी आपको बताए जाएंगे। आज हमारे साथ सैयद वक़ार शाह साहब मौजूद हैं। इंशाअल्लाह करीम सैयद साहब से रहनुमाई लेंगे। सैयद साहब बच्चों को एक प्यारा सा वाक़या भी सुनाएंगे। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, आइए दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह पाक तुम पर रहमत भेजेगा। सुभान अल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सी हदीस पाक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा फरमान हमने सुना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? क्या फरमाया? मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह पाक तुम पर रहमत भेजेगा। दुरूद शरीफ पढ़ना ये रहमतों के नुज़ूल का सबब बनता है। दुरूद शरीफ पढ़ने से गुनाह भी मुआफ़ होते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ने से दरजात भी बुलंद होते हैं, नामा अमाल में नेकियां लिखी जा रही होती हैं। हमें चाहिए कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद व सलाम के नजराने पेश करें। इंशाअल्लाह करीम हमें ज़्यादा से ज़्यादा बरकतें और रहमतें हासिल होंगी। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम कुरान टाइम की आज की एपिसोड के पहले सेगमेंट को शामिल करते हैं जिसका नाम है तिलावत। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ हम्म कौमुन अन यबसुतू इलैकुम ऐदियहुम फकफ्फ ऐदियहुम अन्कुम वत्तकुल्लाह वअलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, हुमायूं भाई पारा 6 सूरह माइदा की आयत नंबर 11 की तिलावत कर रहे थे। आइए आपको इसका तर्जमा बयान करते हैं। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। ए ईमान वालो, अपने ऊपर अल्लाह का एहसान याद करो। जब एक कौम ने इरादा किया कि तुम्हारी तरफ अपने हाथ दराज करें तो अल्लाह ने उनके हाथ तुम पर से रोक दिए। और अल्लाह से डरो और मुसलमानों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, आयत की हमने तिलावत सुनी, आपको तर्जमा भी बयान कर दिया गया है। अब बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ और एक प्यारा सा कलाम सुनते हैं। सेगमेंट का नाम है कलाम। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम।
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سرور قوموں کے مالک مولا کہوں تجھے سرور قوموں کے مالک مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد سائے میں تمہارے قسمت یہ ہماری ہے 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 قربان دل و جان ہے کیا شان تمہاری ہے کیا شان تمہاری ہے کیا پیش کروں تم کو کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کروں تم کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان تمہاری ہے دل بھی تمہارا ہے یہ جان تمہاری ہے نقشہ تیرا دلکش ہے صورت تیری پیاری ہے نقشہ تیرا دلکش ہے صورت تیری پیاری ہے جس نے تمہیں دیکھا ہے سو جان سواری ہے سو جان سواری ہے سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے اور ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں ایک عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے ایک عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے
तन दिलो जान है, क्या शान तुम्हारी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत प्यारा कलाम हम सुन रहे थे गुलाम मुस्तफ़ा भाई से। साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है, कुर्बान दिलो जां है, क्या शान तुम्हारी है। नक्शा तेरा दिलकश है, सूरत तेरी प्यारी है, जिसने तुम्हें देखा है 100 जान से वारी है। सुभान अल्लाह। आइए प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, कलाम के बाद अब अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला सेगमेंट हमारे प्रोग्राम कुरान टाइम का नहायत अहम सेगमेंट होता है। इस सेगमेंट को गौर से देखिए, तवज्जो के साथ सुनिए, इंशाअल्लाहुल करीम बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कुरानी पैगामात पता चलेंगे। सेगमेंट का नाम है मैसेज ऑफ कुरान। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक पारा 17 सूरह अंबिया की आयत नंबर 33 में इरशाद फरमाता है, वहुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन्नहार वश्शम्स वल्क़मर कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। तर्जमा, और वही है जिसने रात और दिन और सूरज और चांद को पैदा किया, सब एक घेरे में तैर रहे हैं। जी प्यारे बच्चों, प्रोग्राम है कुरान टाइम और सेगमेंट है मैसेज ऑफ कुरान। तिलावत हुई है पारा 17 सूरह अंबिया की आयत नंबर 33 की, जिसमें अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, और वही है जिसने रात और दिन और सूरज और चांद को पैदा किया। रात, दिन, सूरज और चांद। दिन कब होता है? जब सूरज निकलता है, सूरज आ जाता है, और जब सूरज चला गया तो रात हो गई, और फिर रात में कौन आ जाता है? चांद आ जाता है। तो अल्लाह पाक ने रात और दिन को पैदा किया और सूरज और चांद को। तो ये पूरा एक दायरा चल रहा है, रात दिन, रात गई दिन आ गया, सूरज गया चांद आ गया। तो उसी को बयान किया कि ये सब एक घेरे में तैर रहे हैं। तो ये पूरा एक राउंड सर्कल चल रहा है। और ये किसने किया है? सब किसने पैदा किया है? अल्लाह पाक ने। और उस अकेले ने, वही अकेला है, ठीक है, उसका कोई मददगार नहीं है, उसका कोई साथी नहीं है, उसकी कोई सपोर्ट देने वाला नहीं है कि किसी की मदद से, किसी की हेल्प से उसने किया हो, नहीं। अल्लाह पाक इससे बुलंद व बाला है, वो अकेला है, उसने ये सारा निज़ाम बनाया है। तो इसी बात को अल्लाह पाक ने बयान किया। अच्छा, वही अकेला है कि जिसकी इबादत की जाए, तो इबादत का मुस्तहिक वही है। और कौन? कि जिसने रात को अंधेरे वाला बनाया ताकि लोग इसमें आराम करें। रात में क्या होता है? अंधेरा होता है, आराम करते हैं। और ये बड़ी अहम चीज़ है, यानी आज साइंस भी इसको प्रूफ करती है कि आपको जब अंधेरा होता है तो उससे जो है ना आपका दिमाग ये कहता है आप सो जाओ। अंधेरे में क्या होता है? और अंधेरे में ही आप अगर सोएंगे तो आपको सही सुकून मिलता है, सही आराम मिलता है। वो कुछ हार्मोन्स वगैरह होते हैं जो आपके दिमाग से निकलते हैं जब अंधेरा हो जाता है। इसीलिए खैर बच्चे बोलेंगे हमें तो लाइट चाहिए होती है, रात में भी डर लगता है। चलें, वो अपनी जगह है, लेकिन वैसे तो अंधेरा होता है ना रात के अंदर, वैसे अंधेरा होता है। थोड़ी बहुत रोशनी कर ली जाए ताकि कहीं रात को उठें तो ठोकर ना लग जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन दिन में वो आराम नहीं मिल सकता जो रात में मिलता है, कि कुदरती तौर पर उसमें अंधेरा हुआ करता है। तो रात बहुत अहम है, उसमें क्या करना चाहिए? आराम। कुछ कहते हैं रात में जो है हम मज़े करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो ये अपनी सेहत को भी ख़राब करने वाली बात हुआ करती है। और दिन को रोशन बनाया ताकि इसमें काम काज कर सकें। दिन में रोशनी है, ऑटोमेटिक लाइट जल रही है, आपको कुछ उसके लिए और कुछ करना नहीं पड़ रहा। और देखें कितनी बड़ी अल्लाह पाक की कुदरत है। आदमी अगर गौर करे, ये असल में हम नॉर्मली चीज़ें देख रहे होते हैं ना, चांद आ गया, सूरज आ गया, तो इसे फील नहीं करते। अगर आप गौर करें तो सूरज कैसी हैरत अंगेज़ चीज़ है, कैसी ज़बरदस्त लाइट उसके अंदर जलती रहती है, और उसका बिजली का बिल भी नहीं आता, कुछ भी नहीं होता। और वो पूरा एक निज़ाम से चल रहा है। रोज़ एक टाइम पर वो जाएगा, फिर वापस आ जाएगा, कोई इसमें ख़राबी भी नहीं आती। घर में लाइट होती है आपके, ख़राब हो जाती कभी कभी, फिर उसको चेंज भी कराना पड़ता है, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। लेकिन सूरज को ख़राबी नहीं होती। वही तो बयान किया जा रहा है, सब एक ये सर्कल में चल रहा है निज़ाम। चाँद अपने टाइम पर आ जाता है। पहली का चाँद होता है कैसा होता है? बारीक सा, ठीक है। पहली जब तारीख होती है तो इतना बारीक सा, फिर दूसरी तारीख होगी मोटा होता जाएगा। कैसा सिस्टम उसका बना हुआ, और यही सिस्टम चल रहा है और चलता रहेगा जब तक अल्लाह पाक चाहेगा। उसमें कोई ख़राबी
نہیں آتی. تو یہ سب نظام کس کا بنایا ہوا ہے؟ اللہ کریم. اللہ پاک کا. تو یہ اللہ پاک نے سب بنایا ہے, وہی عبادت کا مستحق ہے. تو رات کے اندر, اچھا چاند پہ غور کریں, رات میں آ گیا, رات میں اندھیرا ہے نا, تو ہلکی ہلکی لائٹ, وہ بھی جو ہماری بات ہوئی تھی بچوں کے لیے بھی کمرے میں تھوڑی بہت لائٹ چاہیے ہوتی ہے نا رات کو بھی, تو یہ چاند بھی ایک میٹھی میٹھی روشنی آ جاتی ہے اس کی, ٹھنڈی ٹھنڈی سی, تیزی نہیں ہوتی ہے. رات کو تھوڑی بہت لائٹ آپ کو چاہیے ہو تو اس کے لیے چاند کا انتظام کیا ہوا ہے. تو اس سب چیزوں پر اللہ پاک کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور اس کی عبادت بھی کرنی چاہیے. یہ سب ایک گھیرے میں ایسے تیر رہے ہیں جس طرح تیرنے والا پانی میں تیرتا ہے. پیارے بچوں, اللہ پاک پارہ 17 سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35 میں ارشاد فرماتا ہے, كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ترجمہ, ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور ہم برائی اور بھلائی کے ذریعے تمہیں خوب آزماتے ہیں اور ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. بڑی خوبصورت بات یہاں پر بتائی گئی ہے پیارے بچوں. بچوں کے لیے بھی ہے اور بڑوں کے لیے بھی ہے. اور بچوں کا کوئی امتحان وغیرہ لیتے ہیں آپ؟ نہیں لیتے, کبھی کبھار لیتے. کبھی کبھار لیتے ہیں. لے لیا کریں نا, باقاعدگی سے پتہ چلتا ہے سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا. اسکول میں بھی امتحان ٹیسٹ ہوتے ہیں نا, اس سے ڈرنا نہیں چاہیے. وہ اسی لیے ہوتا ہے تاکہ پتہ چلے آپ کو کچھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا, یا جو آ رہا ہے سب اوپر سے جا رہا ہے سر کے, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ دماغ کے اندر بھی بیٹھا ہے یا نہیں بیٹھا. دیکھیے یہاں پر کیا بتایا گیا ہے کہ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے. یعنی ہم کیا, ہماری جان ہے نا بھائی, سب جاندار بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ یہاں پہ, یہ کرسیاں بے جان ہیں, باقی ہم اس کے اوپر جو ہیں وہ جاندار ہیں. تو جو بھی جاندار ہے اسے کیا آئے گی؟ موت آئے گی. اچھا جو بے جان چیزیں انہیں بھی ختم ہو جانا ہے, ٹھیک ہے, جاندار کی بھی موت آنی ہے. اچھا یہ موت آئے گی کیوں؟ کسی کو زندگی ملتی ہے, کسی کو موت آتی ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کو زندگی ملی اور دادا کا انتقال ہو گیا, دادا کو موت آ گئی. تو یہ ایک سرکل ہے, یہ بھی ایک سرکل ہے, کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے. تو یہ بلا وجہ میں کوئی نہیں آ رہا اور بلا وجہ میں کوئی نہیں جا رہا, ٹھیک ہے پیارے بچوں. بلکہ یہ آنے کا بھی ایک مقصد ہے اور جانے کا بھی ایک مقصد ہے, اور یہ باقاعدہ رکھا گیا ہے. اسی کو اللہ پاک نے بیان کیا ہے کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے, اور پھر فرمایا اور ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. تم آئے ہو دنیا میں, اور جو دنیا میں آیا ہے وہ کیوں آیا ہے پہلے اس کو بیان کیا. کیوں آیا ہے کہ ہم برائی اور بھلائی کے ذریعے تمہیں خوب آزماتے ہیں. یہ دنیا کے اندر کبھی نقصان پہنچتا ہے, کوئی تکلیف آتی ہے, کوئی پرابلم ہوتی ہے, اچھا کبھی فائدہ ہوتا ہے, کوئی پروفٹ ہوتا ہے, کوئی چیز ملتی ہے. بڑوں کو دیکھے تو بھائی جاب مل گئی اچھی, پیسے آ رہے ہیں, کوئی اور اس طرح کی چیزیں مل گئیں. کبھی نقصان ہو جاتا ہے, کاروبار میں نقصان ہو گیا, کبھی چوٹ لگ گئی, ٹھیک ہے. یہ سب بڑے بچوں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ بھی سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا. تو فرمایا یہ سب تمہیں آزمایا جا رہا ہوتا ہے, تمہاری ٹیسٹنگ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے بھائی. یہ یوں ہی نہیں ہے کہ بس ایسی چوٹ لگ جاتی ہے یا ایسے ہی نقصان ہو جاتا ہے, نہیں, یہ آپ کو آزمایا ہے. آپ دوڑتے ہوئے جا رہے تھے, دھاڑ سے گرے, تو یہ یوں ہی نہیں گرے, بلکہ اب آپ کی یہاں پہ دراصل ٹیسٹنگ ہوئی ہے کہ آپ گرنے کے بعد یہ والی گالی اور وہ والی گالی نکالتے ہیں, ہائے ہوئی کرتے ہیں, یا وہاں پر صبر کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ایک ایک لمحے پہ ہم سب کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے. یہ دنیا کے اندر ہم سب ٹیسٹ میں ہیں کہ آپ کو کوئی فائدہ ہوا, اس فائدہ ملنے کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ کہتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے, یا یہ سمجھتے ہیں بھائی میں یہ بڑا جینیس تھا اس وجہ سے یہ ہوا ہے, یا آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کس کی عطا ہے؟ میرے رب کی عطا ہے. اسی طریقے سے کوئی نقصان پہنچا تو اس ٹائم آپ کا کیا عمل ہوتا ہے؟ آپ اس پہ صبر کرتے ہیں یا ہائی ہوئی مچاتے ہیں؟ کسی عزیز کا انتقال ہو گیا, اس پہ کیا کریں؟ بہت کچھ, کوئی بھی ایسی پرابلم آ گئی. تو یہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے باقاعدہ رکھی گئی ہیں. تو یہ اس لیے یہ ہر لمحے پہ آدمی جب صبح ہو سوچے بھائی آج کے دن میں تیار ہو جاؤں ٹیسٹ کے لیے. اچھا یہ پریکٹیکل ٹیسٹ ہے. اسکول میں کیا ہوتا ہے جہاں ہم پڑھتے ہیں, بولیں گے بھائی وہ والا ٹیسٹ کی بات ہوئی تھی اسکول وغیرہ کی, تو اس میں تو یہ ہوتا ہے نا پیپر ہمیں لکھوایا سارا, پھر اس کے بعد آیا بھائی یہ کوشچن آئیں گے, یہ آنسر, تو اس میں اس انداز سے ٹیسٹنگ ہوتی ہے. لیکن یہاں دنیا کے اندر ہم ایک پریکٹیکل ٹیسٹ دے رہے ہوتے ہیں. ہمارے لیے ہر لمحہ کہیں نہ کوئی پہلے سے تیار ہوتا ہے کہ آج یہ بچے نے سائیکل چلانی ہے اور سائیکل چلاتے ہوئے یہ آ جائے گا یہاں پر یہ پنچر ہوگی. یہ ہمارا پہلے سے ٹیسٹ تیار ہے, ہمیں نہیں پتا, پہلے سے تیار ہے, کیونکہ جب وہ پنچر ہوگی تو اس کے بعد اس نے کیا کرنا ہے یہ چیک کیا جا رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے یہ کپڑے استری ہو رہے ہوں گے, اس کے پتہ چلے گا جل گئے,
کبھی کبھی ہو جاتا ہے غلطی سے ہو گیا، ٹھیک ہے وہاں، لیکن یہ پہلے سے ٹیسٹ تھا. اب یہ کپڑے جناب ان کے جل گئے، کوئی بھی استری کر رہا تھا گھر میں بڑا تو ہو جاتا ہے غلطی سے. اب جناب یہ اتنے سے ہیں لیکن چیخ رہے ہیں، امی پہ چیخ رہے ہیں، ہوتا نہیں نیال بھائی اتنے سے ہوتے ہیں امی پہ، میرے کپڑے یوں ہو. یہی ٹیسٹ تھا آپ کا کہ یہ ہوگا، اس کے بعد اس بچے نے کیا کرنا ہے. تو یہ میں نے بچوں کے اعتبار سے رکھ کر بتا دی، خاص طور پر بڑوں کے لیے. بچے تو بھی چھوٹے ہوتے نا، جو بالغ ہو گئے بڑے ہو گئے ان کا خاص ٹیسٹ ہے کہ اس کے اندر اگر وہ فیل ہوئے تو یہ فرشتے موجود ہیں نا، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف، یہ رزلٹ تیار کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ رزلٹ. ہاں بھائی کر لیا، ٹیسٹ ہوا تھا اس میں فیل، کہیں پر پاس، اس نے یہ کام اچھے سے کر لیا. ٹھیک ہے، تو یہ اب آپ سمجھ جائیے کہ دنیا میں ہمارا پریکٹیکل ٹیسٹ ہر وقت جاری ہے. اب کون پاس ہوا کون فیل ہوا، رزلٹ بھی ہمارا ہاتھوں ہاتھ تیار ہو رہا ہے. اور قیامت کے دن بھی یہ جو نامہ اعمال ہے نا، یہ جو لکھ رہے ہیں فرشتے، یہ ہاتھ میں دے دیا جائے گا اور فرمایا جائے گا لو پڑھ لو، آج تم اپنا حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہوگے. وہ جو لکھوایا وہی ہوگا بھائی، سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ آ جائے گا، وہ یہاں یہ کیا تھا، اچھا یہ گالیاں نکالی تھیں، یہ والا کام کیا تھا، یہ والا کام کیا تھا، یہاں شیطان نے کہا تھا یہ چوٹی نوچ لے، اس کو یوں برا کر لے، ہم نے اس کی مانی تھی. تو پھر وہاں پر فیل ہوتے جا رہے ہیں. لہٰذا ابھی تو چھوٹے ہیں تو ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، ذہن بنا لیں کہ ہم نے ابھی سے صحیح اچھے کام کرنے ہیں تاکہ جب بڑے ہوں تب بھی ہم امتحان میں پاس ہونا ہے فیل ہونا ہے؟ پاس ہونا ہے. بعض بچے تو ہوتے ہیں نا ہم سب سے آگے رہے ہوتے ہیں نیال بھائی، کلاس میں پیچھے نہ ہو نہیں ہوں. تو بھائی یہ والی جو اصلی کلاس ہے اس کے اندر بھی تو ایسی ذہن ہونا چاہیے نا کہ قیامت کے دن جب رزلٹ اناؤنس ہو، ہاں بھائی یہ فرسٹ، سمجھانے کے لیے میں اپنے انداز سے بیان کر رہا ہوں، یہ پاس ہو گیا. بعض ہوں گے نا قیامت کے دن بھی ایسا ہوگا کہ بعض تو ہوں گے وہ جو بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے. کیا بات. یعنی یوں کہہ سکتے ہیں نیال بھائی یہ فرسٹ پوزیشن والے ہیں کہ ان کو کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہو رہا ہے ان کا. ہاں بھائی کھڑے ہو اور جنت میں کتنے خوش ہوں گے. جیسے آج اسکول میں جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ والے ہوتے ہیں ان کو ویسے بھی آئیڈیا ہوتا ہی ہے کہ اپنا ادھر سے نیچے کہیں جانا ہے نہیں، کیونکہ جو لکھ کر آئے وہی ہوتا ہے نا بھائی، کچھ اور تو نہیں آتا. تو ان کو پہلے بھی تھوڑا اطمینان ہی ہوتا ہے. اور کچھ ہوتے ہیں جو بس ایسے ہی کر کے آتے ہیں، یار پاس ہو جاؤں پاس ہو جاؤں، پتہ نہیں کیا ہوگا. وہ کیسے گھبرائے ہوتے اس دن رزلٹ والے دن. پھر پتہ چلتا ہے کوئی نکل گیا کوئی نہیں نکلا. تو ہم ایسا پیپر کریں نا ابھی دنیا کے اندر کہ ہمیں یہ رہے کہ انشاءاللہ قیامت کے دن آسانی کے ساتھ رزلٹ آئے گا اور ہم خوشی خوشی کہاں جا رہے ہوں گے؟ جنت میں جا رہے ہیں. جنت میں جا رہے ہوں گے. تو یہاں ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ یہاں دنیا میں جو ہے یہ رکھا گیا ہے کہ تمہیں آرام، سکون، تکلیف، تندرستی، بیماری، امیری، غریبی، نفع نقصان کے ذریعے آزمایا جائے تاکہ ظاہر ہو جائے کہ صبر و شکر میں تمہارا کیا درجہ ہے اور تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے، اللہ پاک کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے اور ہم تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیں گے. اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات مصیبت نازل کر کر یا نعمت عطا کر کے بندے کو اس بات پہ آزمایا جاتا ہے کہ وہ مصیبت آنے پر کتنا صبر کرتا اور نعمت ملنے پر کتنا شکر کرتا ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ محتاجی یا بیماری وغیرہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو شکوہ شکایت نہ کرے، بلکہ اس میں اللہ پاک کی رضا پر راضی رہے اور اس کی فرمانبرداری میں مصروف رہے. اور جب امیری ملے اور صحت ملے، خوشحالی ملے، کوئی نعمت ملے تو کیا کرے؟ شکر ادا کرے. ہاں، اللہ پاک کا شکر ادا کرے. تو اللہ پاک ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. ماشاء اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کے پیغامات ہم سن رہے تھے اور آج جو پیغامات ملے ہیں یہ دونوں پیغامات ہی ایسے ہیں کہ یہ بڑوں کے لیے بھی ہیں بچوں کے لیے بھی ہے نا. بڑوں کا بھی اس پر عمل کرنا ضروری ہے اور بچوں کا بھی اس پر عمل کرنا نہایت ضروری ہے. دوسرے پیغام میں ہم نے کیا سنا کہ بھائی ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے نا. ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جو بھی اس دنیا میں پیدا ہو گیا تو اب اس کو مرنا تو ہے، انتقال تو اس کا ہونا ہی ہے، چاہے وہ کتنا ہی جی لے، 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال، 100 پہ تو مرے گا نا، 100 پہ تو اللہ پاک موت دے دے گا. یا اس کے بعد بھی جی لے تو آخر کار اسے موت آنی ہے، حساب کتاب ہونا ہے، قیامت کا دن قائم ہونا ہے. اور ہمیں ایک بہت اہم بات یہ بھی پتہ چلی کہ ہر موقع پر ہمارا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے. کبھی نقصان کے ذریعے ٹیسٹ لیا جا رہا ہے، کبھی نفع کے ذریعے ٹیسٹ لیا جا رہا ہے نا. کاروبار میں جو بڑے حضرات ہمیں دیکھ رہے ہیں، کاروبار میں ان کا فائدہ ہو جاتا ہے تو اب جو ہے وہ ان کی چیکنگ کی جا رہی ہے، ان کا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے کہ بھئی اللہ پاک نے ان کو نفع دیا، ابھی اللہ پاک کا شکر ادا کر رہے ہیں یا ناشکری کر رہے ہیں. اللہ پاک کا اس نفع پر، اس پروفٹ پر اللہ پاک کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ پاک کو یاد کر رہے ہیں، یا معاذ اللہ گناہوں والے کاموں میں پڑ گئے. تو یہ ٹیسٹ لیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ
کوئی تکلیف آ گئی، کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی تنگی ہے، یا پھر کسی عزیز کا انتقال ہو گیا، تو پھر یہ چیک کیا جاتا ہے کہ اس سے ناشکری کے کلمات تو نہیں گئے، ان مصیبتوں پر بھی صبر کیا، یا پھر معاذ اللہ اللہ پاک سے جو ہے وہ شکوے شکایت کی طرف آ گئے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اللہ پاک کی عبادت کریں، اللہ پاک کا شکر ادا کریں، کوئی مصیبت کوئی پریشانی ہمیں پہنچے تو اس پر صبر کریں۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے بیان نزول۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیت کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 16 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔ ترجمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، اور دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب برباد ہو گیا اور ان کے اعمال باطل ہیں۔ تو بچوں، یہ آیت مبارکہ کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ اگر وہ دنیا میں صلہ رحمی کریں یا ضرورت مندوں کی مدد کریں یا کسی پریشان حال کی پریشانی دور کریں یا اس طرح کی کوئی اور نیکی کریں، تو اللہ پاک ان کے اس عمل کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتا ہے، اور آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ یعنی ثواب نہیں ہے، بلکہ آخرت میں تو انہیں صرف آگ ہی ملے گی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ ایمان کے بغیر اللہ پاک کوئی نیکی قبول نہیں فرماتا۔ جس طرح نماز کے لیے وضو ضروری ہے، ایسے ہی نیک کاموں کے قبول ہونے کے لیے ایمان لانا ضروری ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آیت کا شان نزول بیان کیا جا رہا تھا۔ شان نزول مطلب نازل ہونے کی وجہ۔ آیت نازل ہوئی تو بھئی کیا واقعہ چل رہا تھا، کیا پس منظر تھا اور کیا معاملہ پیش آیا تھا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ انزل بھائی بیان کر رہے تھے۔ آئیے اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور اگلا سیگمنٹ بچوں کا فیوریٹ سیگمنٹ بھی ہوتا ہوگا، کیونکہ اگلے سیگمنٹ میں ہم ایک پیارا سا قرآنی واقعہ سنیں گے، قرآنی کی سٹوری کو شامل کریں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ آج واقعہ سنیں گے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین۔ بڑا پیارا سا واقعہ ہے جس میں دو نبیوں کا ذکر ہے اور دو نبیوں کی ملاقات ہے۔ اس میں ایک تو ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، نام سنا ہوا ہوگا، اور دوسرے ہیں حضرت خضر علیہ السلام۔ یہ بھی ہو سکتا ہے نام سنا، ہو سکتا ہے کچھ نے نہ سنا ہو۔ تو ان کی ملاقات کیسے ہوئی؟ ہوا کیا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں، انہوں نے بڑی زبردست تقریر کی نا، اسپیچ ہوتی ہے، جمعے میں سنتے ہوں گے، ہیں بھائی خضر بھائی، اسپیچ ہوتی ہے نا تقریر۔ تو ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی اچھی تقریر کی، تو کسی نے آپ سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے، اتنی زبردست آپ تقریر کرتے ہیں، تو آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت جواب ارشاد فرمایا کہ نہیں، ظاہر ہے اللہ پاک کے نبی ہیں، اور نبی جو ہے وہ امت میں سب سے بڑے عالم ہوتے ہیں، ظاہر ہے جو ان سے سیکھتا ہے وہی عالم بنتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ سب سے بڑے عالم ہوا کرتے ہیں۔ اچھا، لیکن یہاں پر اللہ پاک کی طرف سے وحی آئی کہ اے موسیٰ، تم سے بھی زیادہ ایک علم رکھنے والا موجود ہے، تم سے بھی بڑے عالم حضرت خضر علیہ السلام ہیں، تم سے بھی بڑے عالم خضر علیہ السلام ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اب اشتیاق ہوا کہ اللہ پاک نے انہیں کتنا علم عطا فرمایا ہوگا۔ تو آپ اس وقت جانتے نہیں تھے حضرت خضر علیہ السلام کو، اسی لیے تو آپ نے فرمایا نا مجھے اللہ پاک نے سب سے زیادہ علم عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام سے چونکہ واقفیت نہیں تھی، ملاقات نہیں تھی، تو اللہ پاک نے بھی ارشاد فرما دیا کہ خضر جو ہیں وہ تم سے بھی بڑے عالم ہیں، انہیں بھی اللہ پاک نے خاص علم عطا فرمایا۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا چاہا کہ آپ ان سے ملاقات کر لیں۔ تو یہ ہے ملاقات کا واقعہ۔ اب ہے بڑا دلچسپ، ہوا کیا کہ آپ علیہ السلام نے اللہ پاک سے ان کا پتہ پوچھا، کیونکہ پتہ تو اس وقت پتہ نہیں تھا، ایڈریس ان کا کہاں ہے، کہاں رہتے ہیں بھائی، تو ان سے ملاقات کی جائے۔
تو آپ نے اللہ پاک سے ان کا جو ہے وہ پتہ پوچھا کہ ان کا پتہ کیا ہے۔ اچھا آپ ذرا سنیے گا کہ ان کا پتہ کیا تھا، وہ ایڈریس کیا تھا، وہ رہتے کہاں تھے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا مجمع بحرین میں رہتے ہیں۔ کہاں رہتے ہیں؟ ہاں ذرا مشکل سا ہے، ٹھیک ہے جی، مجمع بحرین میں رہتے ہیں۔ اب وہاں کی ایک نشانی بتا دی، ٹھیک ہے، وہاں کی نشانی کیا تھی؟ وہاں کی نشانی یہ ہے کہ بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی جائے گی۔ بھنی ہوئی مچھلی دیکھیے آپ، سردیوں کے دن ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے نیال بھائی، مچھلی کیا کرتے ہیں اس کو بھون لیتے ہیں، کس پہ؟ وہ ہوتا ہے نا، نام کیا ہوتا ہے اس کا، کوئلوں پہ بناتے ہیں نا آج کل، چلتا ہے، اچھی ہوتی ہے ویسے، صحت کے لیے ملے تو کھا لینی چاہیے، لیکن وہ جب بھون جاتی ہے تو مچھلی زندہ نہیں رہتی نا، بالکل مردہ ہوتی ہے ظاہر ہے۔ کوئی بھنی ہوئی مچھلی آپ کے سامنے آیا ہلنا شروع ہو جائے تو پھر آپ چلے جائیں گے، وہی ہلتی رہے گی، ایسے ہی ہے نا، انہیں یہ کیا ہو گیا بھائی، مچھلی زندہ ہو گئی۔ تو خیر وہاں کی یہ خاص نشانی تھی کہ بھنی ہوئی مچھلی ہوگی آپ کے پاس اور وہ زندہ ہوگی، اور زندہ ہو کر کہاں جائے گی؟ ہاں سمندر میں جائے گی۔ اچھا سمندر میں بھی کیسے جائے گی کہ اب جب وہ سمندر میں جائے گی نا تو وہاں پر سرنگ بن جائے گی۔ سرنگ سمجھتے ہیں؟ کون سمجھتا ہے سرنگ؟ ایک منٹ، ایک دو ہاتھ اٹھ رہے ہیں، کچھ ہاتھ نہیں اٹھ رہے، کچھ بیچ میں جا کے واپس چلے گئے۔ ہاں بھائی سرنگ کیا ہوتی ہے؟ چلے بھائی میں ہی بتا دیتا ہوں۔ سرنگ جیسے ہوتی ہے نا، لمبا سا پہاڑوں میں بنائی جاتی ہے، نارملی پہاڑ ہوتا ہے اس کے بیچ میں ایسے سوراخ بنا دیا جاتا ہے، ایک طرف سے دوسری طرف نکل جائے۔ تو پہاڑ تو ایک سالڈ چیز ہے، اس میں تو سوراخ بن جائے گا، پانی میں سوراخ بنے گا؟ پانی میں آپ کچھ بھی ڈالیں وہ تو اندر گڑپ سے گیا اور پانی برابر ہو جائے گا۔ لیکن یہی تو اس کی خاص نشانیاں تھیں، ایک تو مچھلی زندہ ہوگی بھنی ہوئی، وہ بھی پانی میں جائے گی تو وہاں پر سرنگ بنتی چلی جائے گی۔ اچھا اب ہوگا کیا کہ اور پھر فرمایا یہاں پر حضرت خضر علیہ السلام آپ کو مل جائیں گے۔ چنانچہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ اپنے خادم حضرت یوشع بن نون کو ساتھ لیا۔ کن کو لیا؟ یہ سوالات ہیں بہت سارے ابھی کرنے کے لیے، ٹیسٹ کے لیے، کو ساتھ لیا اور لے کر جو ہے وہ کہاں کی طرف روانہ ہوئے؟ سمندر کی طرف۔ خاص نام تھا مجمع بحرین، ٹھیک ہے، یہاں اس طرف جو ہے وہ روانہ ہوئے۔ اور اب کیا ہوا، چلتے رہے کافی پیدل۔ حضرت یوشع بن نون بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہیں۔ اب ایک جگہ پر نا آپ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے اور سو گئے۔ وہیں کیا ہوا، ٹوکری کے اندر موجود تھی کیسی؟ بھنی ہوئی۔ وہ ٹوکری سے نکلنے کے بعد وہاں پر پانی قریب میں موجود تھا، سمندر تھا، اس کے اندر وہ اسی طریقے سے سرنگ بنا کر چلی گئی۔ اچھا جس جگہ پانی میں ڈوبی وہاں پانی میں ایک سوراخ سا بن گیا نا، وہ سرنگ سی بن گئی۔ اب ہوا کیا، پھر جب وہاں سے اٹھے، نیند سے بیدار ہوئے، تو جب دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا، اچھا بیدار ہو کر چلنے لگے، وہاں سے بھی روانہ ہو گئے نا، بیدار ہوئے جاگے اور اس کے بعد وہاں سے بھی روانہ ہو گئے، چلنا شروع ہو گیا۔ پھر جا کر دوپہر کا ٹائم تھا، اب آپ کو بھوک لگی کھانے کے لیے، کہا بھائی وہ مچھلی ساتھ لے کر چلے تھے نا، مچھلی لے کر آ جاؤ۔ تو مچھلی کہاں گئی؟ مچھلی گئی پانی میں۔ آپ نے اپنے شاگرد حضرت یوشع بن نون سے کہا کہ مچھلی لے کر آؤ، تو انہوں نے عرض کیا کہ وہ چٹان کے پاس جہاں آپ سوئے تھے نا، تو مچھلی تو کود کر وہاں سمندر میں چلی گئی، میں بتانا آپ کو بھول گیا تھا، حالانکہ وہی تو مین جگہ تھی، اسی کے لیے تو چلے تھے۔ تو چنانچہ پھر جو ہے آپ دوبارہ اس جگہ کو تلاش کرتے ہوئے واپس آئے، ظاہر قدموں کے نشان بھی بن گئے تھے، چل رہے تھے، پیدل ہی تھے، تو وہ قدموں کے نشان کے ذریعے وہاں پر واپس پہنچے اور وہاں پر ملاقات ہوئی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اور وہ وہاں پہنچ کر آپ نے دیکھا کہ ایک بزرگ کپڑوں میں لپٹے ہوئے بیٹھے ہیں، وہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی، یعنی وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآن ٹائم کے آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت اور فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں۔ تو بچوں اللہ پاک پارہ 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 113 میں ارشاد فرماتا ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ ترجمہ،
اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے غیب کے وہ علوم عطا فرما دیے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے غیب کے علوم عطا فرمائے ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی دنیا سے قیامت تک کا سارا علم عطا فرما دیا ہے، جو ہو چکا ہے اور جو ہوگا۔ اللہ پاک نے ان سب کا علم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا ہے۔ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ روحان بھائی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہے تھے، اور ہمیں بہت اہم بات پتہ چلی، وہ کیا کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا۔ کیا عطا فرمایا؟ علم غیب، جو پوشیدہ باتیں ہیں، جو باتیں ظاہر نہیں ہیں، ہے نا، ظاہری طور پر سامنے نہیں ہیں، ان باتوں کا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا، اور قیامت تک جو کچھ ہونا ہے اس کا بھی علم ہے، اور جو اسٹارٹ سے ابتدائی دنیا، یہ بات کی نا روحان بھائی نے کہ ابتدائی دنیا سے قیامت تک جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہوگا، وہ سب کا سب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو پچھلی امتوں کے احوال بھی بتائے، اور آگے جو قیامت کی نشانیاں ہیں وہ بھی پہلے ہی بیان فرما دی۔ پیچھے کی باتیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، آگے کی باتیں، مستقبل کی باتیں جو کہ ابھی سینکڑوں سال بعد ہونی ہے، قیامت کی نشانیاں ظاہر ہونی ہیں، قیامت میں کیا معاملات ہونے ہیں، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو پہلے ہی بتا دیا۔ جی پیارے بچوں، ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کے آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے، اور نمازوں کی پابندی کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے، آؤ چلو سیکھیں، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا، آ گیا۔